बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान पर हैं और ये इंतहाई अहम दौरा है इस सूरत हाल में जब अमेरिका जो है वो अपने तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन अब जो है माशी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और इसका भी ऐलान किया जा रहा है कि ईरान को माशी तौर पर जो है कमज़ोर किया जाए। इस सारी सूरत हाल में जब कि MOU का जो वक्त था 2 माह का वो भी ख़त्म हो गया और आबनाए हरमज़ का जो फैसला नहीं हो पा रहा कि आबनाए हरमज़ को किसने कंट्रोल करना है। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या ओमान कंट्रोल करेगा, ईरान कंट्रोल करेगा या अमरीकी प्रेसिडेंट जो दावेदार हैं कि वो कंट्रोल करेंगे? अब सूरत ये बनती जा रही है कि नई डायमेंशन जो है वो सामने आ रही हैं, नए इत्तेहाद सामने आ रहे हैं, नए एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं। और इस मौका पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि मिलिट्री डिप्लोमेसी के माहिर हैं और पाकिस्तान की सालसी जो है वो भी सबके सामने है कि पाकिस्तान ने किस तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकवाई, सीज फायर करवाया और एक MOU पे लेके आए। इस सारी सूरत हम बात करने जा रहे हैं। मैं ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फैज़ रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फैज़ साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। ब्रिगेडियर साहब, आज तीसरा दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। इससे पहले भी दो दौरा वो कर चुके हैं ईरान के, और उसमें जब वो जाते हैं तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है, बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आता है। तो सर, क्या तवक्कुआत हैं इस दौरा से? आपको क्या लग रहा है, कोई सूरत जो है वो कंट्रोल में आएगी? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी उम्मीद इस वजह से है कि इस वक्त ना तो अमेरिका चाहता है जंग करना, ना ईरान चाहता है, ना दुनिया चाहती है, सिवाय इजराइल की जो स्पॉइलर है वो चाहता है कि ईरान को बहुत ज्यादा मिलिट्री नुकसान पहुंचाए, उसको कमजोर कर दी जाए जी। लेकिन हालात साथ नहीं है। दुनिया की इकोनॉमिक क्राइसिस जो पहले हो चुके हैं, एनर्जी क्राइसिस है, फूड स्टोरेज क्राइसिस, बहुत नुकसान हुआ है दुनिया का। और उसकी वजह से अगर आप देखें तो दुनिया इस वक्त भी फिंगर क्रॉस करके बैठी है कि जी अभी क्या हालात होने हैं, क्योंकि अमेरिकन काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं जी, हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, बल्कि उन्होंने ईरान के ऊपर यहाँ तक लगाए कि अगर कोई मुल्क उससे तजारत करेगा तो वो उस मुल्क के खिलाफ भी सैंक्शन लगा देंगे। और साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्पाइट अमेरिकन ऑल एफर्ट वो नहीं खुलवा सके। जिस पीक के ईरान का मिलिट्री का भी कंट्रोल है और ईरान अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चल रहा है। जैसे उसने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारी मर्जी को नहीं खुल सकता, वो वाकई नहीं खुला। इन एनवायरमेंट के अंदर देखते हुए अब ऑप्शन ये है कि आप वैसे भी जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, जितनी लड़ाइयाँ होती हैं वो आप अल्टीमेटली सीट अक्रॉस द टेबल उसको बैठ के मसले का हल करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखा जाए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फील्ड मार्शल को एक दिन पहले टेलीफोन भी किया, उनको कहा कि आप ईरान से बात करें, ईरान को मुज़ाकरात टेबल लेकर आए। फिर आप हमारे फील्ड मार्शल अमेरिका गए हैं, वहां जाके भी वो बात कर रहे हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी साथ हैं। और बात यही है कि वो क्योंकि फील्ड मार्शल की ईरानी लीडरशिप बहुत रिस्पेक्ट करती है और ट्रस्ट करती है उनके ऊपर, अमेरिकन लीडरशिप भी बहुत ट्रस्ट करती है उनके ऊपर, बात को यकीन करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद अकॉर्ड को साइन कराया और अब इस वक्त भी ये इसीलिए कहते हैं कि वो सुने कि ईरान की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या ईरानी लीडरशिप सोचती है, क्या उनको अमेरिका की तरफ से शिकायत हैं। वो सुनने के बाद फिर वो जाहिर है कि ही विल टॉक टू अमेरिकन लीडरशिप से बात करेंगे। अमेरिकन लीडरशिप के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो इनके आपस में कंपेयर किए जाएंगे, फिर ईरान को बताएंगे। तो मे भी इस वक्त जो हालात जा रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि उम्मीद यही रखनी चाहिए कि कोई ना कोई हल निकल आएगा। इसलिए तो लड़ाई आप करना नहीं चाहते हैं तो बेचारे बैठ के मुज़ाकरात के लेवल पे। तो ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं सर कि ये जो MOU हुआ था स्विट्जरलैंड में, जो 2 माह का था, फिर एक्सटेंड नहीं हुआ बगैर किसी पेशरफ्त के, तो वो दोबारा बहाल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। बात यह है कि आपने वो बड़ी सोच समझ के डेलिब्रेशन के बाद अकॉर्ड को साइन किया था। उसके बाद जाहिर है कि कहीं अमेरिकन ये ईरान की तरफ से कहीं वायलेशन हुई, कुछ अमेरिकन की तरफ से हुई, जिसकी वजह से वो माहिदा कटाई में पड़ गया और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, सीज फायर वायलेशन शुरू हो गई। लेकिन अब उसके बाद फिर यही सोच चाहिए कि इसको हल किया जाए। पूरी दुनिया चाह रही है किसी तरीके से भी ये तस्वीर हो, अकॉर्ड साइन हो और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि दुनिया में जो एक इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस हुए हैं वो दूर हो सके। बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं दुनिया को, और कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी तरीके से खोला जाए। खोलने का एक ही फायदा आता है कि इनका आपस में मुआहदा हो जाए, उसके बाद खुल सकेगा।
اور اس کے لیے امریکہ کو میرے خیال میں فیلڈ مارشل ضرور بات کریں گے. امریکہ کو والنٹرلی چاہیے کہ جب تک ہمارے فیلڈ مارشل کوشش کر رہے ہیں، ایران میں امریکہ سے ڈیلیگیشن ہو رہی ہیں، اس دوران میں گڈ ول جسٹس وہ اس جنگ بندی کو سسپینڈ کر دیں. جنگ بندی بلکہ اکنامک سینکشن کو وہ اس کو سسپینڈ کر دیں تاکہ اچھے فرینڈلی کنڈوسیو انوائرمنٹ پر ڈسکشنز ہوں. دیر شوڈ بی نو پرووکیشن، اور اس پہ نو بلیک، یہ آپ جو کہتے ہیں پریشر ٹیکٹکس ہونی چاہیے، کوششنگ ہونی چاہیے، تاکہ اچھے ماحول میں جب بات ہوتی ہے تو پھر مسئلے کا حل نکل آتا ہے. اور مجھے پازیٹیو ہے کہ دونوں کے ملک پر ہمارے فیلڈ مارشل ٹرسٹ کرتے ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی ضرور حل نکل آئے. لیکن بغیر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران پر جتنے حملے ہوئے، جتنا جو ہے وہ بمباری کی گئی، اور جتنا دعوے دار ہے امریکہ کہ ہم نے بالکل آرمی ختم کر دی، ایران کی بحریہ ختم کر دی ایران کی، اور تمام جو ملٹری فیکٹریز تھیں اسلحہ کی وہ بھی ختم کر دی ہیں، تو اب معاشی پابندیاں جو لگائی جا رہی ہیں سر، تو اس کا کیا مقصد ہے کہ امریکہ فیل ہو گیا ہے، جنگی جو ہے وہ جنگ سے تنگ آ چکا ہے تاکہ اب معاشی طور پہ کمزور کیا جائے ایران کو؟ دیکھیں، آئی وڈ سے کہ امریکہ نے اپنی ایک جو ہوتی ہے نا ریپوٹیشن کو ایز اے سپر پاور، وہ بہت نقصان پہنچایا، اور اس میں زیادہ جو ہاتھ ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل نے مجبور کیا، سبز باغ دکھائے، اس کے بعد یہ کہا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر ایران کو تباہ کر دیں گے، رجیم چینج کر دیں گے، اس کے میزائل کیپیسٹی ختم کر دیں گے، ڈرون کیپیسٹی ختم کر دیں گے، بالکل اپنی مرضی کی حکومت لیں گے، اور پھر ایران کو عراق کی طرف قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور اپنی مرضی کی حکومت لائیں گے، آئل اور گیس پہ قبضہ کر لیں گے. کسی چیز میں بھی وہ اس کو قبضہ وہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکے. اور اب انہوں نے پھر دوبارہ اس کے بعد بھی انہوں نے کئی دفعہ اٹیکس کیے ہیں ایران کے اوپر. ایران نے بڑی ریزیلینٹ طریقے سے انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ ایران بھی ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے، اور وہ نیشن جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو پوری قوم کھڑی ہوتی ہے، انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے. اس لیے انہوں نے اب فائنلی وہ آ کے تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم اکنامک سیکشن لائیں گے. لیکن یہ بھی ایک قسم کی کورشن ہے، یہ کورس کر رہے ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران پریشر میں آ جائے اور وہ ان کی بات کو مان لے. ایران از اے کنٹری جس کو آپ اننیسیسری کوشچن نہیں کر سکتے. ٹھیک، آپ نے ان سے کنسیشن لینی ہے تو وہ بیٹھ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ. وہی نہ سر، وہ جنگ سے تو جو ہے وہ کنٹرول ہوا نہیں، اب معاشی پابندی لگائی جا رہی ہیں. فیض رحمان، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ جنگ ہو گئی، امریکہ نے بڑے حملے کیے، بمباری کی، اور میں یہی برگیڈ صاحب سے پوچھا تھا کہ دعوے دار ہے امریکہ کہ ہم نے بالکل ملٹری تباہ کر دی، ایران کی بحریہ تباہ کر دی، فیکٹریاں تباہ کر دیں، تو اب جو ہے وہ معاشی پابندیاں لگانے کا مقصد کیا ہے کہ جو ہے وہ امریکہ جو اہداف حاصل کرنا چاہ رہا تھا جنگ سے وہ حاصل نہیں کر پائے، اور اب معاشی طور پر جو ہے پابندی لگائی جا رہی ہیں؟ جی جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ. دیکھیے بریگیڈ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح فرمایا انہوں نے، اور بہت اچھا احاطہ کیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ طے ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ بذات خود بہت مشکلات کا شکار ہیں. یہاں کی جو معاشی معاملات ہیں اس وقت امریکہ کے، یعنی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے $40 ٹریلین کا قرضہ بڑھا دیا ہے اپنی اکانومی پر، پورے ملک پر، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ GDP سے بڑھ کر آپ کا قرضہ ہو گیا ہے. اچھا، اور ہر سال آپ تقریباً $2 ٹریلین اس قرضے میں ایڈ کر رہے ہیں، اور اس قرضے کو کم کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. اچھا، پھر اس کا جو بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے وہ بانڈ مارکیٹ پر ہوا، کہ جس پہ تقریباً 5.74% ییلڈز جو ہیں وہ امریکہ کو دینا پڑ رہی ہیں. اور اس کی وجہ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس تاریخ میں کہ اتنا ییلڈ جو اتنی بڑی ہو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان جیسے ممالک نے امریکی ٹریجری بانڈز جو ہیں وہ بیچنا شروع کر دیے ہیں. تو ظاہر ہے پھر اس کا اثر جو یہاں پر کی معیشت پر یہ ہوا کہ بجائے انٹرسٹ ریٹ جو ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کم ہو، وہ اور بڑھ رہے ہیں. اور یہاں پر جو مارگیج اور گھروں کے جو لونز وغیرہ ہیں، بہت بری صورتحال ہو گئی ہے اس وقت اکانومی کی. اچھا، دوسری جو اہم بات ہوئی ہے وہ یہ کہ اب جو جیسے جیسے مڈ ٹرمز قریب آ رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ ڈیموکریٹس اپنی تمام نالائقیوں اور نااہلیوں کے باوجود ابھی اس پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ریپبلکنز کے ہاتھ سے کانگریس کا کنٹرول لے لیں. اگر وہ ایسا ہو جاتا ہے، ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں، دو باتیں تو لازمی ہوں گی.
ایک تو یہ کہ صدر ٹرمپ امپیچ ہوں گے تیسری بار، یعنی 2 بار پہلی دفعہ ہو چکے ہیں اپنی پہلی دور صدارت میں، اب ایک دفعہ اور ہوں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ جو ان کا تمام جو لیجسلیٹو ایجنڈا ہے یا جو بھی ان کے بڑے بڑے جو پلانز ہیں وہ کانگریس پھر ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گی۔ تو یہ ایک تو سینیریو یہ ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے دیکھیے، اچھا دوسری بات اس میں جو جاوید صاحب وہ ہے کہ جنگ شروع ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اہداف تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن بریگیڈیئر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب کوئی جنگ شروع ہوتی ہے یا کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو جو سب سے پہلا وہ محاورہ ہے کہ the first thing which goes out the window is the original plan۔ جو کچھ بھی جنرلز جو بیٹھ کے ایک اپنی میز پر جو پلانز بناتے ہیں تو وہ پلانز تو دھارا کا دھارا رہ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں ماڈیفائی ہوتی ہیں، ان کو فائن ٹیون کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ اس کو اس طرح مت دیکھیں۔ اس میں میں یقیناً یہ بات کو سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی ریزیلینس ہے اور وہ اس کو جیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے اپنی ریزیلینس اور سروائیول سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اتنے بڑے دشمن کے سامنے اتنے دن کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی شکست اس طرح سے ہو گئی کہ چونکہ اس کے اہداف مکمل نہیں ہوئے لہٰذا شکست ہوئی۔ یہ تو اہداف جو ہے مسلسل ماڈیفائی ہوتے رہتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور آج کا جو اناؤنسمنٹ ہے آپ کی یہاں کی وزارت خزانہ کا، جو سیکرٹری بیسنٹ صاحب نے جو اناؤنسمنٹس کیے ہیں، تو وہ یقیناً اسی طرف کا اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارا اگر جو جو ملٹری ایکشنز ہیں اگر وہ پوری طرح سے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکنامک سیکشنز اتنی سخت ہیں کہ جن سے یقیناً ان کا خود کے جو دعویٰ ہے کوٹ ان کوٹ کہ وہ ایک وہاں رجیم چینج ہو جائے گا، حکومت گر جائے گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سر رجیم چینج، فیض بھائی دیکھیں نا، آپ کتنے ملکوں میں پابندی لگائیں گے؟ چائنا جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، تیل ایران کا چائنا لے رہا ہے، باقی جو ہے ملکوں میں جو چیزیں جا رہی ہیں، تو آپ جو ہے امریکہ کیا دنیا سے لڑے گا، چائنا باقی ملکوں سے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جاوید صاحب یہ ہوا نا، کیا ہوا کیا کہ جو بھی آپ نے سینکشنز لگائیں وہ بیک فائر ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر رشیا پہ اس وقت آپ نے ہزاروں سینکشنز لگ رکھیں، چائنا کی کئی کمپنیز پر سینکشنز ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ، ان ممالک نے کوشش شروع کر دی کہ ہم ایک نئی انٹرنیشنل کرنسی کو سپورٹ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بارے میں دھمکیاں دی گئیں، آپ نے دیکھا برکس کی کیا کوششیں ہیں، اور دوسرے ممالک بھی اب یہ چاہ رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 69% آپ کی ورلڈ ٹریڈ اب تک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈالر میں ہو رہی ہے، لیکن جو بقیہ 31% آپ یہ دیکھیں دوسری کرنسیز میں اس وقت دنیا کی تجارت ہو رہی ہے، عالمی تجارت اس وقت جاری و ساری ہے۔ تو وہ خطرات یقیناً ہیں، بیک فائر ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہم یہ بھی دیکھ، امریکہ کا بے شک نقصان ہے، امریکہ برے حال میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ برے حال میں تھوڑا سا ایک پرسپیکٹو یہ دینا چاہتا ہوں ایک پراپر ہمارے اپنے ناظرین کے لیے کہ ایران کے جو معاملات ہیں اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی تعریف بنتی ہے، لیکن دیکھیے خود مسعود پیزشکیان صاحب نے، خود وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے بھی فرما دیا کل جو ان کا بیان آیا ہے پرسوں، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہاں کی معیشت سخت مشکلات میں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو تاکہ معاشی معاملات جو ہیں درست سمت میں جائیں۔ تو ایک اشارہ ہے نہ صرف یہ کہ ایکسٹرنل پلیئرز ہیں بلکہ جو ان کو انٹرنل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف بھی یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ معاملات کو سدھارنے کی طرف جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کو آپ نے دھول چٹا دی ہے، ان کی ناک نیچے کر دی ہے، ان کی معیشت کو خراب کر دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصان اس وقت ایران کا ہوا ہے، جو انفراسٹرکچر ہے اور جو بلاکیڈ اس وقت جو جاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کی جو ایکسپورٹ ہیں جو کہ مین ریسورس ہے ان کی، اور جو سورس ہے ان کی آمدنی کا، وہ بالکل بہت منیمل ہو کے رہ گیا ہے۔ لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود، فیض ان تمام تر حالات کے باوجود آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے، امریکہ کہا جا رہا ہے۔ فیض جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو امریکہ کا نیا پلان ہے معاشی پابندیوں کا، وہ کامیاب ہو پائے گا؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ بریگیڈ صاحب، ابھی جو فیض بتا رہے تھے کہ پلان جو ہے موڈیفائی ہوتے رہتے ہیں، پلان چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ جنگی پلان چینج کریں، لیکن اب جو پلان، نیا پلان معاشی پابندیوں والا ہے سر، جو ہم نے پہلے دیکھا، جتنی بمباری ہوئی، جتنا جو ہے وہ بم پھینکیں گے، جتنی جو ہے وہ وہاں پہ تباہی پھیلائی گئی، اس کے باوجود جو ہے وہ ایران کھڑا ہوا ہے، تو اب نیا پلان سر کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ پہلے ایران پہ کتنی 2015 کے بعد کتنی سینکشن لگی ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا ایران نے سروائیو نہیں کیا؟
کیا اس قوم نے جو ہے حکومت کا ساتھ نہیں دیا. بات یہ کہ چائنا تو اس کے کنٹرول میں نہیں آئے گا. اگر چائنا پہ کوئی سینکشن لگائیں گے تو چائنا بھی امریکہ پہ سینکشن لگا دے گا. چائنا از بگ اکانومی, ایک اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ سینکشن جو ہوتی ہیں یہ کچھ عرصے کے بعد آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی طریقہ, ایران نے پہلے بھی 450% ریبیٹ پر انڈیا نے کتنا فری آئل سستا آئل خریدا ہے چائنا سے, اس نے ایران سے. اسی طرح چائنا نے کتنا آئل 50% ریبیٹ پر خریدا ہے ایران سے. تو وہ اپنا سسٹم کرتے رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس سے عالمی امن کو فرق پڑے گا؟ کیا ہر وقت جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے؟ کیا دنیا کی اکانومی کو اسٹریٹ آف ہرموز اگر بند رہے گا, کھلے گا, بند ہوگا, کیا اس سے دنیا کی اکانومی کو فرق پڑے گا؟ انرجی کو کتنا فرق پڑے گا؟ فوڈ سیکورٹی جو خلیجی ممالک میں دنیا سے فوڈ اسٹاف آتا ہے جس میں فروزن میٹ آتا ہے, فروزن چکن آتا ہے, فروزن ویجیٹیبل آتی ہیں, فروزن چیزیں آتی ہیں. واٹ ول ہیپن ود دیٹ؟ تو پہلے ہی دنیا نے اتنا سفر کیا امریکہ کا سپر پاور. کیا یہ ریئلائزیشن ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا کتنی اکنامک اور انرجی کرائسس سے گزر رہی ہے؟ آپ اپنی جو ایک کریڈیبلٹی آپ نے اس کو خراب کر لیا, اپنی ساکھ کو نقصان پہنچا لیا, اپنی ملٹری پاور کو نقصان پہنچا لیا. خلیجی ممالک آپ سے سخت ناراض ہیں اینڈ آپ نے ان کو $3.3 ٹریلین کا ویپن ایمونیشن کو بھیج دیا. اور جب وقت ہے سیکورٹی کا تو آپ نے سیکورٹی نہیں بلکہ اسرائیل کی سیکورٹی پہ چلے گئے جس کے دے فیل ویری کٹ آف. وہ وہاں سے اب آپ کے اڈے شاید وہاں آپ سے چاہیں گے وہ آپ ان کو اٹھا لیں. ایران بھی یہی چاہتا ہے. تو یہ پھر آپ کو ڈفرینٹ ان کی وہاں کی سیکورٹی ڈائنامک چینج ہو گئی ہیں. ابھی پاکستان کا, ترکی کا, سعودی عرب کا ایک نیا ٹرائلیٹرل ایک ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد اس میں ایجپٹ بھی آ جائے. اٹس اوپن ٹو آل اسلامک کنٹری اینڈ الٹیمیٹلی میں بھی ایران بھی آ جائے. تو اسرائیل کا خواب تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. تو امریکہ کو چاہیے کہ اس وقت اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے کوئی ون ون ایسی سچویشن رکھے دونوں کے لیے ون ون ہو, اور اس میں آپ آرام سے جا کے معاہدہ کریں. یس ایران از اے نیوکلیئر پاور, کہا کہ وہ اس نے خود دے کہ ہم نہیں بننا چاہتے. وہ انشور کر لیں کہ انرجی یورینیم اس کے 460 کلو گرام کا ہے. وہ کیسے اس کو ہم نے ڈی گریڈ کرنا ہے کہ ایران خود کرے گا یا چائنا کے پاس رکھوا دے گا, کہاں لے کے جائے گا, یا اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے 3.67 کے اوپر لے جا کے وہ اپنے انرجی میں, میڈیکل میں اور ایگریکلچر میں یوز کر لے گا. دیز آر تھنگ ٹو ورک, بٹ ایز اے آپ نے یونائٹڈ نیشن کو ریٹرن کر دیا, آپ نے اس کی افادیت ختم کر دی, آپ نے بالکل اس کو آؤٹ آف کانٹیسٹ کر دیا. آپ نے خود کہا کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو جب آپ نہیں مانتے تو باقی دنیا قومیں کیوں مانیں گے؟ اب وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ اس وقت سپر پاور دیٹ ٹو بہیو ویری میچورلی اور سوچ سمجھ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بات کرنی چاہیے. ہر روز بات کرنا, پھر چینج کرنا, پھر کہنا میں مذاکرات تیار ہوں, ایران کو ختم کر دیا, تباہ کر دیا, سفید جھنڈے لہرا دے, پھر آپ اکنامک سینکشن کی بات کریں. آئی تھنک یہ چیزیں ابھی سوچ سمجھ کے, خاص طور پہ آپ اگر فیلڈ مارشل ایران گئے ہیں تو دونوں طرف سے ایک بالکل there should be no provocation, no hard words, no posturing, no pressure tactics, just اچھی conducive friendly environment بیٹھیں, مذاکرات کریں and find the best solution which is suitable to both the countries. ٹھیک. فیض, ابھی جو بریگیڈ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہر گھنٹے بعد امریکی پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ چینج ہوتا ہے, کبھی کچھ نئی سے نئی ٹویٹس آتی ہیں. تو اس سارے صورتحال میں کیا فیوچر کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ امریکہ میں جو ہے وہ عوام کیا سوچ رہی ہے, کانگریس میں کیا ہو رہا ہے, اور آنے والے کچھ مہینوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, good luck to Brigadier Saab if he really expects Donald Trump to put his phone aside for a few days or even few hours. وہ تو نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنا فون, بلکہ اب آپ نے دیکھا کہ جو نیٹلی ہارپ کا جو ایک نیا کیریکٹر سامنے آیا ہے, جو کہ ان کی ٹائپسٹ ہیں, جو ہر وقت ان کی بیگم سے زیادہ وہ ان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں, اور کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں, اور ان کی بیگم جو ہے وہ میلانیا ٹرمپ کافی اس میں اپسیٹ بھی نظر آتی ہیں. تو یہ ساری وہ ایسی توقعات ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ ہوں گی. لیکن دیکھیے, اگر براڈر لائن یہ ہے اس میں جاوید, کہ اگر آپ
ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ایران کی جو پالیسی آپ کو نظر آتی ہے، جو ان کا ویژن نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھا جائے اور اتنا مشکل اور اتنا مہنگا بنا دیا جائے امریکہ اور اس کے تمام اتحادی اور خصوصاً پورے ریجن کے لیے کہ سب لوگ مل جل کر امریکہ کو مجبور کریں کہ ہاتھ جوڑیں اس کے سامنے کہ بھائی تو یہاں سے نکل، ہماری جان چھوڑ، تاکہ جو ہے ایران جو ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اب معاملہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کے دیکھیے دو بہت ہی اہم محرکات تو نہیں، اس کے جو نتائج نکلیں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہوگا کہ جو ریجن کے لیے اگر ایران کی یہ پالیسی ہے اور یہ ان کی ایک قومی امنگ نظر آتی ہے کہ اس طرح سے وہ شکست دے کے اپنے آپ کے اپنے معاملہ سدھاریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا جو ریجن میں جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور بہت اہم ملک ہے پاکستان اس ریجن کا، اس سے پرماننٹ ڈیمیج ہوگا بہت سے ان کے اپنے ریجنل تعلقات کا۔ جی سی سی کنٹریز کے ساتھ تو آپ دیکھیں ہو ہی چکا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان، اب افغانستان کی کیا سچویشن ہے، آج ایک فارمر ایمبیسڈر کو میں سن رہا تھا، وہاں بش کے دور میں وہ رہے وہاں پر، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب امریکہ کو افغانستان کو تسلیم کرنا چاہیے اور ایمبیسڈر کو بھیجنا چاہیے۔ تو وہ بھی ایک طرح کا سمجھے کہ فیلر چھوڑا جا رہا ہے کہ کیا افغانستان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اچھا، تو میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ دیکھیے ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ایران کے لیے برا ہوگا کہ وہاں کے اسٹیک ہولڈرز، ریجنل کنٹریز، ایک کے لیے آپ کی ایک دائمی دشمنیاں اور بڑھیں گی، پہلے ہی ہیں اور بڑھیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہوگا کہ آپ کا جو یہ کہنا کہ ہم امریکہ کے لیے مہنگا بنائیں، لیکن امریکہ بھی تو آپ کے لیے بہت زیادہ مہنگا بنا رہا ہے۔ دیکھیے امریکہ کے لیے رائٹ ناؤ ایک بات ذہن میں رکھیں، پرسپیکٹو جو ہے وہ یہ کہ امریکہ کے لیے اس وقت جو بھی معاشی معاملات ہیں وہ ایگزسٹینشیل نہیں ہیں، وہ انکنوینئنس ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عارضی ہیں۔ اگر ایک نیا صدر آئے گا وہ پالیسیز چینج کرے گا، یہاں کے ادارے اتنے مضبوط ہیں، لیڈرشپ اتنی مضبوط ہے، سیاستدان مضبوط ہیں کہ وہ اس شپ کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے 2-3 سال میں۔ تو یہ امریکہ کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہے یہ ایران کی یہ پالیسی، لیکن ایران کے لیے جو نتائج نکلیں گے وہ اس کا ایگزسٹینشیل تھریٹ بنتا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم یہ ایرانی عوام کی صرف امنگیں یہی ہیں کہ وہ صرف اتنے دہائیوں تک صرف سروائیو ہی کرتے رہیں؟ کیا ان کو حق اس بات کا نہیں ہے وہاں کے نوجوان بچے بچیوں کو کہ وہ ترقی کریں، آگے بڑھیں، یعنی دنیا میں کمپیٹ کریں؟ وہ کب تک اس سروائیول موڈ میں رہیں گے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ذہن میں وہاں کی جو پالیسی، اب دیکھیے نیا انہوں نے مطالبہ کیا ہے رضائی صاحب نے، جو کہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور ہیں بھی مشتبہ خامنائی صاحب کے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اب ہم کو آپ اگر شامل کرنا چاہتے ہیں، ابھی بریگیڈ صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا مکہ ایگریمنٹ کا، شامل ہو سکتا ہے، لیکن شرط انہوں نے لگائی کہ آپ ہمیں شریک بانی قرار دیں، یعنی اور ہم کو اختیار دیں کہ ہم اس کے جو بیسک اسٹرکچر ہے، یہ جو شرائط ہیں یا جو آرٹیکلز ہیں ان میں ہم چینج لا سکیں۔ تو اب ان شرائط کے ساتھ اگر آپ ہر معاملے کو اتنا کڑا کر دیں گے، اتنا مشکل کر دیں گے کہ لوگوں کے لیے اس کو اکاموڈیٹ کرنا مشکل ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ اس وقت ایران کو کوشش کرنا ہوگی کہ وہ جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا ہے معاملات کو سدھاریں، آگے بڑھیں، اور جو پوٹینشیل ہے اس ملک میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے، 4th لارجسٹ آئل پروڈیوسر کنٹری ہے پوری دنیا میں، اور اس میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ امیر ملک کے طور پر آگے آئیں، اور $300 ملین ٹرمپ نے ان کو ایران کو بھی جو ہے وہ صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ بالکل فیض، آپ کا شکریہ، بریگیڈ صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین یہاں پہ لینی ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا جو علاج ہے وہ معمہ ہے کہ انہیں شفا میں منتقل کیا گیا، کہ پمز کی منتقل کیا گیا۔ آج 3 قیدیوں کی بھی درخواستیں آ گئیں کہ ہمیں بھی جو ہے وہ نجی ہسپتال میں منتقل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے متحدہ اپوزیشن کی بھی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسلم گھمر صاحب نے جوائن کیا ہے، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ان سے بات کریں گے۔ گھمر صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ ویلکم جی۔ سر، تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا جو علاج کا معاملہ ہے وہ آپ کا موقف ہے پی ٹی آئی کا کہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے، تو کیسے یہ بنتی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ؟ یا اپنا وہ انہوں نے کہا سپورٹنگ معاملہ تھا، آپ بھی بیوروکریٹ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ تو کوئی اس وجہ سے جو ہے وہ شفا کی بجائے پیمنٹس چلے گئے۔ دیکھیں جی، ایک تو بات ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے اور ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، اس میں باقی چھوڑے جی اگلے مہینے تک اس کو ہاسپٹل رکھے نہ رکھے، 2 چیزیں بڑی کلیئر آرڈر تھا۔
پہلا آرڈر تھا کہ ان کو شفا انٹرنیشنل میں ہی لایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں دوسری ایک یہ تھی. دوسرا ان کی تھی جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ ڈاکٹر فیصل اور ان کی بینڈ ڈاکٹر عظمیٰ ان کے ساتھ علاج کے دوران چیکنگ کے ساتھ ٹیسٹ کے ساتھ رہیں گی. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے. کلیئر. ان دونوں شرائط کو انہوں نے نہیں کیا. آپ کے سامنے کتنی بدقسمتی ہے کہ ڈیالہ جیل بلایا جاتا ہے, ڈاکٹر فیصل کو بھی عظمیٰ کو بھی, ان کو علیحدہ علیحدہ کمرے میں بٹھایا جاتا ہے, آپس میں ان کی ملاقات نہیں. اور پاکستانی ہے, کیا ہو جائے گا اکٹھے بیٹھ کر بات کر. ان کو علیحدہ علیحدہ بٹھایا گیا. پھر رات کے 11 بجے کے بعد گاڑیاں 3 آتی ہیں, تینوں کو علیحدہ علیحدہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کو بھی اور ڈاکٹر فیصل کو بھی علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں, اور خان صاحب کو بھی, اور ان کو بجائے شفا انٹرنیشنل لینے کے پیمز میں لایا جاتا ہے. ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی علیحدہ لایا جاتا ہے, اس کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے. تو 15-20 منٹ کے بعد جب اس کو اندر لے جاتے ہیں تو پھر کمرے میں سپرڈنٹ میں یا کوئی بھی ڈاکٹر کا کمرے, وہاں ان کی ٹوٹل 14 منٹ بات کرائی جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے بینڈ جتنے 6-7 ماہ کے بعد مل رہی ہے, وہ جذبات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ ہوتے. نہ ان کے سامنے کوئی ان کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا. ہاں ان کو بتایا گیا جی کہ بلڈ پریشر کر یہ 80 ہے, وہ بھی ہے جو وہ بھی. نہ ان کا اچھا انجیکشن لگایا گیا ان کو. ڈاکٹر جو ان کا پرسنل فزیشین تھا ڈاکٹر فیصل, اس کو شفا میں رکھا گیا. تو یہ اس سے بڑی اٹیمپٹ کیا کورٹ کی, اس سے بڑی آپ کیا توہین کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی, اور آپ کہتے ہیں یہ اٹیمپٹ کورٹ نہیں کیا, کیوں نہیں لگے؟ تو اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے اس کنٹمپٹ آف کورٹ کا؟ اگر آپ ہو جائے گی اس سے, آپ دیکھیں آپ ہمارے صاحب یوسف اللہ گیلانی والا کیس ہے, ان کو چھوٹی سی بات پہ ان کو گھر جانا پڑا تھا. اصولت تو اسے ویسے ہی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ان کو تو گھر جانا چاہیے. یا دیکھیں نا آپ, اگر آپ وزیر اعظم کا کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کنٹمپٹ آف بالکل وزیر, ہاں بالکل حکومت وہ ہے نا, وزیر اعظم حکومت ہے نا. دوسرا دیکھیں جی, ہمیں اگر اعلیٰ عدلیہ کا احترام نہیں کریں گے, سپریم کورٹ کا احترام نہیں کریں گے, تو ملک میں رہ کے گیا. انصاف ہی ہوتا ہے نا, جس کے ملک آگے جاتے ہیں لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اتنی بڑی کورٹ نے فیصلہ دیا, اس کا علاج کرانے میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ دیکھو الحمدللہ شکر ہو ٹھیک ہے بہتر ہے, تو آپ پھر کیوں لوگوں سے چھپا رہے ہیں؟ کیوں آپ کر آپ صرف اگر کوئی چند عناصر اپنی حکومت بچانے کے لیے, ہاں سے ان کو خوف بڑھا ہے, اسپیشلی جو موجودہ حکومت ہے ان کو یہ ہے کہ خان باہر آ گیا, خان ٹھیک ہوا تو شاید ہم, اور واقعی کیونکہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے چینل سے, اور اس کو میں چیلنج کرتا ہوں میرے سامنے, میں وزیر کا نام نہیں لینا, یہ 16-17 MNA ٹوٹل ان کے بنے تھے جس سے انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے. تو نہ آپ دیکھیں آج اسمبلی میں آج بھی کورم نہیں پورا تھا. یہ اسمبلی میں وزراء کی ٹیم جو ہے 6-7 ڈزن وزیر ہے, اور یقین کریں 1 ڈزن نہیں آتے. آج بھی اپنا کورم پوائنٹ ہوا نہیں پورا کر سکے. آپ دیکھیں اتنی دور سے لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے, کروڑوں روپیہ پاکستان عوام کا غریب ہوتا ہے, یہ ہمارے ٹیکس پہ ہم صاحب پر, اور وہ آپ اپنے وزراء کو نہیں لا سکتے, اپنے ممبروں کو نہیں لا سکتے. گورنر صاحب, یہ جو متحدہ اپوزیشن کا جو ہے ابھی بیٹھک ہو رہی ہے, آپ وہاں تھے, موجود تھے, تو کیوں ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ کوئی طریق عدم اعتماد کا پلان ہے یا کوئی تحریک چلانے کا جو ہے وہ پلان ہے, کیا مقصد کیا ہے اس سے؟ دیکھیں جی, یہ ہماری ابھی اس کا اعلامیہ جاری ہوگا, ابھی میرا ختم ہونے والی تھی, میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے آ گیا. تو دیکھیں ہمیشہ انڈیا میں بھی متحدہ محاذ بنا ہوا ہے, متحدہ اپوزیشن ہے, تو پاکستان میں بڑا خوش آئینہ, کیونکہ جو فضل الرحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ بھی اپوزیشن میں, وہ بھی چاہتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں فسادیت جو ہو رہی ہے, جو یہاں ظلم ہو رہا ہے, جہاں انصاف نہیں, ان کو بھی احساس ہوئے, ہمیں بھی ہوا کہ ہمیں اکٹھا ہو کر چلے, تاکہ اس جو یہ جعلی حکومت ہے, فارم 47 کی حکومت ہے, اس سے جان چھٹائیں, کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہے, اور نہ یہ عوام کو جواب دے. میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں, میں جانا نہیں چاہتا ٹاپ سے باہر, میں پنجاب سے بھی ہو کر آؤں, لوگ رو رہے ہیں, نہ کسان کو اس کا معاوضہ مل رہا ہے, صاف ستھرے پنجاب کے اوپر لوٹ پڑی ہوئی ہے, اور ابھی فلڈ آیا تو پانی نالوں میں, نالوں کی صفائی نہیں ہوتی. تو یہ ابھی یہ چیلنج ہے, وہ عوام کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کا مین مقصد جو متحدہ محاذ بنا رہے ہیں کہ ہم عوام کے مسائل جو عوام پس رہے ہیں ان کی دادرسی کی اسمبلی میں اکٹھی آواز اٹھائیں. سربراہی کون کرے گا اس کی؟ سربراہی دیکھیں, وہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا,
सरबराही अभी अचकजई साहब हमारे हैं, मौलाना फजल अपने जमात के जी। हैं, तो ये इस तरह कोई बनाकर चलेंगे अभी, क्योंकि मैं फाइनल अभी आ गया हूँ, तो अभी वो बात ये सर पहला बड़ी खलीज है तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के नहीं, दरमियान। अभी कोई खलीज नहीं। अच्छा। आज जिस तरह हमारी बातचीत हुई है तो किससे क्लियर हमने बिल्कुल देखे, बड़े बड़े खलीजे फ्रांस में थी, आप बड़े मुल्क ले ले, बड़े दुश्मन होते हैं लेकिन आखिर में इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने जो अभी हमने कोई 15 20 30 मैंने दोनों तरफ से सेनेटर सब बोले हैं, हमने खुश आमदीद कहा है, मौलाना साहब उन्होंने हमें खुश आमदीद कहा है कि हम इकट्ठे चलेंगे, हमारी खलीज अभी बाकी नहीं है, सारी तलखियाँ बुलाकर हमने आगे मूव करना है और इस हुकूमत को टफ चलें चलें। बहुत शुक्रिया घुमन साहब। कोई खलीज नहीं है तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।